नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने नून साकिन और तनवीन के जो कायदा पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद जब ये लेटर्स आ जाएं, कौन से? यरमलून के लेटर्स, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, ये लेटर्स आ जाएं तो क्या होगा? लाम और रा के अलावा यानी या, मीम, नून और वाव जो 4 लेटर्स हैं उनमें गुन्ना करेंगे, इदगाम होगा तो गुन्ने के साथ होगा, जबकि लाम और रा जो होगा उसमें क्या होगा कि गुन्ना नहीं होगा। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ा था। फिर उन्होंने क्या कहा? अच्छा, ये अब आप देखते हैं इसको। फिर हमने पढ़ा था कि ज़बर की जो तनवीन होती है उसके साथ हमेशा एक अलिफ लगाया गया होता है। ठीक है, जब भी आप देखेंगे ज़ेर वाली तनवीन के साथ कभी भी कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अब आप मिसाल देखिए, अगर ये सेकंड लास्ट से थर्ड जो रो है, यौमइज़िन, तो आप देखेंगे यौमइज़िन ज़ाल की तनवीन ज़ेर वाली है, तो इस पे आप इसके आगे कोई अलिफ नहीं लगाया हुआ। इसी तरह अगर पेश वाली तनवीन हो, जैसे क़ुलूबुन, ये पेश वाली तनवीन है, तो इसके ऊपर भी आगे भी कोई अलिफ नहीं होता। लेकिन जब भी ज़बर वाली तनवीन होती है तो उसमें क्या होता है, अक्सर जो है वो आगे अलिफ लगाया जाता है। मतलब ये इनकी राइटिंग स्टाइल है अरबी का। जैसे कि यहाँ पे देखें, मीक़ातन, थर्ड रो में मीक़ातन, ता की के ऊपर ज़बर की तनवीन है तो इसके साथ एक अलिफ लगाया गया है। यहाँ सफ़न, ठीक है, गोल ता वाला, गोल ता जो है एक्सेप्शनल है, इसके बाद अलिफ नहीं होता, हमज़ा के बाद अलिफ नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जो है, जो 2 ज़बर की तनवीन होती है उसके साथ एक एक्स्ट्रा अलिफ लगाया जाता है, जो कि पढ़ने में तो नहीं आता लेकिन लिखने में वो एक राइटिंग स्टाइल में वो आता है। ठीक है, ये आपने देख लेना। आप खुद भी कुरान खोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि 2 ज़बर वाली तनवीन के बाद अलिफ एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ आता है, जो कि लिखा हुआ तो नज़र आता है लेकिन जब हम मिला के पढ़ रहे होते हैं तो वो पढ़ने में नहीं आता। ठीक है, फिर हमने एक और रूल पढ़ा था। कौन सा रूल था वो? कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा लेटर आ जाए, ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद, हम इंशाल्लाह जब ये रीडिंग करेंगे ना तो साथ साथ ये रूल सारे जो है रिवाइज भी करेंगे। एक दफ़ा मैं कॉमन सा बता देती हूँ, फिर उनको मजीद भी देखेंगे कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लेटर बा आ जाए तो क्या किया जाता है कि नून की तनवीन की जो नून उसके अंदर साउंड है या तनवीन के अंदर जो नून की साउंड है उसको हम क्या करते हैं, मीम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है इक़लाब। ठीक है, तो उसमें गुन्ना भी होता है। फिर एक और रूल था कि मीम साकिन के बाद जब बा या मीम आ जाए तो गुन्ना होगा, अगर कोई और लेटर इन दोनों के अलावा आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा। यानी मीम साकिन, जो मीम साकिन किसे कहते हैं कि मीम हो ऊपर सुकून का निशान हो, ऐसा मीम। इसके बाद अगर बा आ जाए हरफ, या इसके बाद अगर मीम आ जाए, ठीक है, तो क्या किया जाता है, गुन्ना किया जाता है। और अगर इसके अलावा कोई लेटर आए तो गुन्ना नहीं किया जाता। फिर हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह के नाम का जो अल्लाह का नाम है ना, अल्लाह के नाम में आप देखें दरमियान में जो लाम है तो उसके ऊपर खड़ी ज़बर होती है। लेकिन उस अल्लाह के लाम को बाज़ हालतों में बारीक पढ़ा जाता है और बाज़ हालतों में मोटा पढ़ा जाता है। जैसे कि हम पढ़ देखें, अगर बिस्मिल्लाह, इसमें क्या किया हमने, बिस्मिल्लाह में लाम जो है अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम है उसको बारीक पढ़ा गया। तो हमने क्या देखा कि जब भी अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर होगी, मीम के नीचे ज़ेर है ना, बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह के नाम का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह के नाम से पहले जो है ज़बर या पेश होगी तो अल्लाह के नाम का लाम मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे अल्लाह या नारुल्लाह, तो अल्लाह के नाम का लाम मोटा पढ़ा जाता है। ये मोटे-मोटे कवानीन थे, इंशाल्लाह इसको आगे भी हम पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं। मैं एक दफ़ा 2 लाइनें पढ़ती हूँ, मैं बताती हूँ थोड़ा-सा उसके रूल्स, फिर मैं आपसे भी पूछूँगी और आप लोगों ने मुझे बताने भी है। जैसे ये है, पहला वर्ड हमारे पास है ये वाला, इसको कैसे पढ़ेंगे? अब आप ये देख रहे हैं, ज, ज़ा, ज़ाल ज़बर अलिफ के ऊपर मद है। ठीक है, अलिफ के ऊपर मद दी गई है। क्यों मद दी गई है, क्या रीज़न है इसकी? कि हरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा जो है उसी वर्ड का हिस्सा है। तो इस मद को क्या कहते हैं, मद्दे मुत्तसिल। यानी हरूफे मद्दा के बाद हमजा अगर उसी वर्ड के अंदर हो तो उस हरूफे मद्दा के ऊपर मद दी जाती है
اور اس مد کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ مد متصل. متصل سے کیا مراد ہے؟ اٹیچڈ، جوڑی ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو ہے اس میں حروف مدہ اور حمزہ جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی ورڈ کے اندر ہیں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے جو مد ہے یہ والی اس کو کہتے ہیں مد متصل. اور مد متصل کی جو لمبائی ہے کتنا کھینچیں گے اس کو ہم؟ 4 حرکات کے برابر. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جزاءن. ٹھیک ہے، جزاءن. اور اگر ہم اس ورڈ پہ وقف کرنا چاہیں تو ہم اس پہ وقف کیسے کریں گے؟ 2 زبر کی تنوین والے جو ورڈز ہوتے ہیں ان پہ وقف کیسے کیا جاتا ہے کہ 2 زبر کی جو تنوین ہے نا اس میں ایک زبر باقی رہ جاتی ہے اور جو دوسری زبر ہے وہ الف میں چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک الف مدہ کے برابر اس کو کھینچا جاتا ہے. جب وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ جزاء. ٹھیک ہے، آ ایک الف مدہ کے برابر، جزاء. اسی طرح جی منال کچھ پوچھ رہی ہیں؟ اچھا جی، ایک منٹ سوری غلطی ہو گیا تھا. اوکے اوکے. اچھا، اب نیکسٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، یعنی لام کھڑی زبر لا، یعنی الف مدہ بن گیا یہ، اور اس کے بعد پھر حمزہ ہے، یعنی کہ الف مدہ یعنی حروف مدہ اور حمزہ یہاں پہ بھی ایک ہی ورڈ کے اندر موجود ہیں. تو یہ بھی مد کون سی کیا کہلائے گی؟ یہ مد کیونکہ یہ ایک ہی ورڈ میں ہے، متصل ہے، اٹیچڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، تو کیا کہلائے گی؟ یہ مد متصل. ٹھیک ہے، تو اس مد کو کیا کہیں گے؟ مد متصل، اور اس کی مقدار بھی 4 حرکات کے برابر ہوگی. اچھا، اس کو پڑھیں گے اب کیسے؟ الملائکۃ تا پیش تو. اب اس میں جب ہم وقف کرتے ہیں، یعنی جب گول تا کے اوپر وقف کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ چینج، یعنی کہ ہم جب 2 زبر پہ وقف کیا تو اس میں بھی ایک چینجنگ ہوئی. کیا چینجنگ ہوئی؟ کہ 2 زبر کی تنوین جو ہے الف مدہ میں چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، جب گول تا پہ وقف کیا جاتا ہے اس میں بھی ایک چینجنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا چینجنگ ہوتی ہے کہ گول تا جو ہے وقف کی صورت میں گول ہا میں بدل جاتی ہے. تا نہیں وہ رہتی، وہ ہا بن جاتی ہے. الملائکہ، الملائکہ. ہا کو ہا کا ہمس واضح کریں گے تو ہا واضح ہوگی. اگر ہم کہہ دیں گے نا الملائکہ، کا کر دیں گے تو کاف زبر الف کا بن جائے گا. ٹھیک ہے، یا کا کر دیں گے الملائکہ تو اس کا مطلب ہے ہم نے تا جو گول ہا میں چینج ہوئی اس کی تو ساؤنڈ آئی نہیں. الملائکہ. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہوگی مد متصل. ان دونوں ریپیٹ کر دیں، یہ کس ٹائم پہ ہاں میں ٹرن ہوتا ہے؟ جب دیکھیں ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہیں اور آیت وہ لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں پہ آپ کا پورا سانس، کیونکہ ہم جیسے تلاوت کرتے ہیں نا تو ہم جب ہم نیا نیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو ہماری سانس اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ پوری آیت کو آپ ایک سانس میں پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وقف کرنا پڑتے ہیں. ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم ایک آیت کو خود ہی اپنی مرضی سے سانس توڑ ہم کہیں جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر فصلی لربک، ایسے نہیں ہم پڑھ سکتے. ہمیں ایک فکس پورشن جو ہے وہ ایک سانس کے ساتھ پڑھ کے اس کو مناسب وقف کے ذریعے اپنے سانس کو ختم کرنا ہوتا ہے. ہر ورڈ پہ ہم سانس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک پورشن پڑھا ہے اور اس پورشن پہ آپ کا سانس اب آگے مزید نہیں چل سکتا تو آپ کو وقف لینا پڑے گا. اگر فرض کریں وہ ورڈ آپ کا جہاں پہ آپ وقف لے رہے ہیں وہ گول تا پہ ختم ہو رہا ہے وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے، یہ گول تا جو ہا میں چینج ہوگی وہ کس صورت میں ہوگی؟ جب ہم اس ورڈ پہ رکیں گے. جب ہم الملائکۃ پہ رکیں گے تو یہ گول تا ہا میں بدل جائے گی. اگر ہم وقف کریں گے الملائکہ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تھینک یو. اب یہ 2 ورڈز کون سے ہم نے مثالیں اس میں پڑھی ہیں؟ مد متصل کی، یعنی کہ اس میں کیا تھا؟ حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی ورڈ میں تھے ان دونوں میں. نیکسٹ ہم آیت دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. نیکسٹ ورڈ جو ہے نا یہ 2 ورڈز پہ مشتمل ہے.
ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں انا اور اعطینا دو ورڈز ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں ہمیں یہ مد نظر آ رہی ہے انا پہ، اور اس پہ جو مد نظر آ رہی ہے یہ بھی جو ہے ایک مد ہے. اس کی کیا ریزن ہے، یہ کیوں بنی مد، اس کو ہم کیوں کھینچیں گے، کیوں لمبا کریں گے؟ کیونکہ یہ بھی حروف مدہ ہے. انا نون زبر الف نا، الف مدہ تھا نا، یہ الف مدہ کے بعد جو حمزہ نیکسٹ ورڈ میں ہے وہ بھی حمزہ ہے، یعنی کہ یا تو اپنے ہی ورڈ میں حمزہ ہو تب اس پہ مد ہوتی ہے، یا حروف مدہ کے بعد نیکسٹ ورڈ میں حمزہ ہو تب بھی اس پہ 4 حرکات کے برابر جو ہے وہ ہم مد کرتے ہیں. لینتھ اتنی ہی ہوگی جتنی کہ مد متصل کی تھی، لیکن اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے. نام کیوں چینج کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، کہ اس میں دونوں ورڈز جو تھے حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی ورڈ میں تھے. ٹھیک ہے، اس کو کہا گیا مد متصل، یعنی کہ ایسی مد جو کہ دو متصل حروف کی وجہ سے آئی ہے، یعنی کہ حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی ورڈ کے اندر متصل موجود ہیں، اٹیچڈ ہیں، تو اس پہ جو مد آئی اسے کہا گیا مد متصل. اور ایسی مد جس میں حروف مدہ اور حمزہ دو الگ الگ ورڈز میں ہیں، انا ایک الگ ورڈ ہے، آتینا ایک الگ ورڈ ہے. تو جب اکٹھے ہم نے پڑھے تو ہم نے کیا کیا، سیم رول تو یہی ہوا، لیکن اس مد کا کیا نام رکھا گیا، اس کا نام لکھا گیا مد منفصل. مد منفصل. منفصل کس ورڈ سے مل کے بنا ہے، میں نے کس سے نکلا ہے، فاصلہ. ہم کہتے ہیں نا دو ورڈز کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اس میں تو فاصلہ نہیں تھا، اس میں تو ہر حال میں جب ہم نے یہ ورڈ پڑھنا ہے تو دونوں ہی اکٹھے پڑھے جائیں گے، حروف مدہ حمزہ پڑھے ہی جائیں گے. اس میں کیا فرق ہے کہ ان نا پہ ہم رکنا چاہیں تو ہم رک بھی سکتے ہیں. اس پہلے والے جو ورڈ سے اس میں ہم جزا ان پہ، جزا پہ ہم رک نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک ہی ورڈ ہے. جس طرح کہ کوئی آپ کا نام ہو، جیسے مہوش نام ہے، تو ہم کبھی بھی مہ الگ نہیں بول سکتے اور وش الگ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، اس طرح جزاءن ایک ورڈ ہے، ہم اس کو درمیان سے کاٹ نہیں سکتے، یہ ایک ہی ورڈ ہے. لیکن انا اعطینا میں انا ایک الگ ورڈ ہے، ہم انا پہ رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انا کو ہم الگ پڑھ سکتے ہیں، رک کے ہم اگر ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے تو ہم انا پہ وقف بھی کر سکتے ہیں. لیکن مد متصل کی شکل میں ہم جو ہے درمیان میں ایک ورڈ کے مڈ میں اس کو کاٹ کے رک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو مد منفصل کیا مطلب ہے کہ فاصلے والی مد ہے یہ، یعنی کہ حروف مدہ اور حمزہ کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی دو ڈیفرنٹ ورڈز کے اندر یہ ورڈ ہے، تو اس کو مد منفصل کہا جائے گا. اور مد منفصل میں کیا ہے کہ اس کی مقدار بھی 4 حرکات کے برابر ہے. ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ نون مشدد پہ ہمیں پتہ ہے ہم غنہ کرتے ہیں، تو انا اعطینا، انا اعطینا. اور اگر ہم انا پہ وقف کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ رکیں گے. رکنے کی صورت میں کیا کریں گے ہم، انا، پھر ہم 4 حرکات کے برابر نہیں رکیں گے، پھر ہم اس کو صرف ایک الف مدہ کے برابر پڑھیں گے. کیونکہ یہ مد کی جو ریزن تھی، یہ مد ہم نے کیوں کی تھی، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ پڑھ رہے تھے. جب ہم حمزہ پڑھ ہی نہیں رہے تو ہم 4 حرکات اس کو نہیں دیں گے. پھر جب ہم یہاں رکیں گے تو خالی 2 حرکات کے برابر پڑھ کے انا رک گئے ہم. ٹھیک ہے، پھر ہم مد منفصل میں جب رکیں گے پہلے ورڈ پہ تو 4 حرکات نہیں دیں گے. صرف 4 حرکات کب آئیں گی، جب ہم اس کو آگے ملا کے حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے، انا اعطینا. ٹھیک ہو گیا. اب اگلا جو اگزامپل ہے اس کو کون مجھے ایکسپلین کرے گا، مجھے لگے کہ آپ لوگوں کو واقعی سمجھ لگی ہے. الینا ایابہم، اس کو کون ایکسپلین کرے گا؟ جی ہما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم یہاں پر مد منفصل بن رہی ہے ہوں کیونکہ ان دو حروف کے درمیان ڈسٹینس ہے، اس لیے تو یہاں پہ ہم کون سے 2 حروف ہیں جن کے درمیان مد منفصل بن رہی ہے؟ علینا اور ایابہم، ان دونوں کے درمیان. وہ ٹھیک ہے، لیکن کون سا ورڈ ہے، کس وجہ سے بن رہی ہے؟ پہلا ورڈ کون سا ہے، حروف مدہ. حروف مدہ کے اوپر مد ہے میم، اور دوسرا ورڈ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، الینا حروف مدہ پہ ختم ہو رہا ہے اور ایابہم حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے 2 الگ الگ ورڈز میں ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، تو یہ جو مد بنے گی یہ مد منفصل کہلائے گی، کیونکہ دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، دونوں الگ الگ ورڈز ہیں، اور اس کی مقدار 4 حرکات کے برابر ہوں گے. مجھے پڑھ کے دکھائیے ورڈز جو ہیں. الینا ایابہم، ایابہم، یا پہ شد نہیں ہے، ایابہم. ٹھیک ہے، بارک اللہ، الحمدللہ. اچھا جی، اب جو ہے نمبر 2 پہ کون تھا،
جی نسرین حبیب ذرا شروع سے پڑھیے اس کو جزاءً سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاء اسی کو آپ وقفاً پڑھیے. اگر ہم وقف کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جزاء حمزہ زبر خالی زبر نہیں، الف تھوڑا لمبا کریں. جزاء 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 ٹھیک ہے، الف کے برابر تھوڑا سا ایسا نہ لگے کہ زبر ہم پڑھ رہے ہیں. اگلا بھی ورڈ پڑھیے ذرا. الملائکۃ وقفاً پڑھیں. وقفاً الملائکہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. ریحانہ اگلا ذرا آپ پڑھیے دونوں ورڈز. جی میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا الینا ایابہم. بارک اللہ، ماشاء اللہ. اب دیکھیں انا اعطینا پہ ہم نے جب وصلاً پڑھنا ہے تب بھی اعطینا ہی بنے گا، نون زبر الف نا الف مدہ. اگر ہم اس پہ وقف کریں تب بھی یہ سیم یہی شکل رہے گی، کیونکہ اس کا آخری ورڈ پہلے ہی جو ہے آخری لیٹر خود ہی ساکن ہے. ہم نے اس کو مزید کچھ نہیں کرنا. وقفاً بھی یہ اعطینا ہی بنے گا، اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو بھی اعطینا ہی بنے گا. اسی طرح ایابہم میں اگر دیکھیں تو اینڈ والا ورڈ کیا لیٹر کیا ہے؟ میم ساکن. یہ پہلے سے خود سے ہی ساکن ہے، تو اس کو بھی وقفاً یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. ایابہم. ٹھیک ہے میم ایک میں اور اس کی تھوڑی سی میں آپ سے کنفرم کر رہی ہوں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں جزاءً. اب جزاءً اگر ہم عربک میں دیکھتے ہیں تب بھی یہ ایک لفظ ہے، یعنی مد متصل کا یہ بھی ہے کہ یہ ایک لفظ ہے، پورا ایک لفظ ہے. اور اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو تب بھی جزا ایک ہی لفظ آتا ہے. اب اس طرح سے الملائکۃ، اس میں بھی ملائکہ یعنی فرشتے، اور عربی میں بھی اس کا ایک ہی لفظ آتا ہے. تو ایک لفظ کے اندر جب مد آ جائے، اور اس کے عربک میں تو یہ پہچان ہوگی کہ اس کے نیچے اس کے اگلا حرف جو ہے وہ حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہو، تو پھر وہ مد متصل ہو جائے گی. اور اردو میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہی ورڈ ہے، اس کا لیکن مطلب بعض دفعہ ہے دیکھیں، بعض دفعہ ایسا ملائکہ ہوتا ہے یعنی لیکن ہم اس کو سب پہ نہیں لاگو کر سکتے. بعض دفعہ اردو میں آپ ورڈ تھوڑے سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں نا، لینگویج ڈفرینٹ ہے تو ہم اس ہو کو سکتے ہیں. ہاں تو لیکن اس میم لیے اس طرح یہ کنفیوزنگ ہو جائے گا. بس آپ عربی میں ہی کنفیوزنگ مثال اگر ہم دیکھیں. صرف عربی میں ہی پڑھیں. عربک کا ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے نا تو اس طرح سے بھی اگر آپ ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے ورڈ جو ہیں وہ ایک ایک. دیکھیں یہ تو اس کے لیے نا جس کو ترجمہ آتا ہو، جس کو ترجمہ نہیں آتا وہ اس کو کس طرح سے وہ میننگ نکالے گا. تو صحیح بات ہے. تو اس لیے جس کو آتا ہے یقیناً وہ اس پہ دیکھیں، قرآن پہ جتنا بھی غور و فکر کریں، جتنے بھی اس کے علوم سیکھیں، جتنے بھی اس کی چیزیں نکالیں، وہ سارے ہی انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے قبولیت اور اللہ تعالیٰ میم یہ ہماری دیکھیں اب انا بے شک اس کا ہے، اور اگر آتوائنا ہم نے عطا کیا، تو یہ دونوں دیکھیں علیحدہ علیحدہ ہے. یہ بھی ایک اگر سمجھنے کی بات ہے تو اس سے بھی ایک چیز، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جس کو مطلب آئے گا پھر وہ زیادہ یہ اس کو اور سوچیں گے تو پھر یہ چیز آ ہی جاتی ہے سامنے. بالکل. ریحانہ آپ نے تھوڑی سی ہنٹ دی ہے نا، تو اس سے سمجھ میں تو آ رہی ہے بات، لیکن جن کو بالکل بھی نہیں مطلب پتا ہوتا نا، ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے یہ چیز. بالکل بس ابھی فی تھوڑا سا بھی اگر تھوڑی جب آپ سی نے وضاحت کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہم لوگ ہیں شاید ہم لوگ ہی سمجھ میں آ جائے، لیکن جو مزید اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانتے تو ان لوگوں کے نئے لیے جو آئے ہیں نا ان کو نہیں آئے گا. لیکن عربک اگر سمجھے نا تو عربک اتنی مشکل ہے نہیں. باقی جو سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ہنٹ تھا، اور جو نہیں سمجھتے ہیں وہ پھر آگے سمجھے. بلکہ قرآن عربک تو چلیں ایک لینگویج ہے نا، ایک جو قرآن کی عربک ہے وہ تو بہت زیادہ ایزی ہے، جتنا کوئی سیکھ سکے. چلیں جی آگے دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گئی؟ کس کو یہاں تک مد متصل اور منفصل کی سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ لے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. سب کو اس کی سمجھ آئی ہے مد متصل کسے کہتے ہیں اور منفصل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہ آخری لیسن ہے، یہ سارا ریویژن پیچھے چل رہا ہے، پیچھے والے سارے لیسن ریوائز ہونے لگے ہیں.
تو اس کو آپ لوگوں نے ضرور سمجھنا ہے، جس کو نہ سمجھ آئے وہ ضرور پوچھے تاکہ آپ لوگوں کے سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہوں. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. خیرن یرہ، خیرن. اب خیرن جو ہے، خیرن، پہلے ہم خیرن کو دیکھیں اگر تو را ہم نے ابھی بھی دیکھا تھا کہ جب دو زبر والی تنوین ہوتی ہے اس کے آگے ایک الف ایکسٹرا لگا ہوتا ہے، اس میں بھی لگا ہوا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے خیرن. ٹھیک ہے، جب بھی نون ساکن سے کیا مراد ہے؟ نون کے اوپر ساکن سکون کا نشان ہو، یا تنوین سے کیا مراد ہے؟ دو زبر، دو زیر یا دو پیش. اگر دو زیر، دو زبر، دو پیش کے بعد جو حرف ہے اگلے ورڈ کا وہ کیا ہو؟ یرملون میں سے ہو. یرملون کون کون سے لیٹرز ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون. یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو کیا قاعدہ لگتا ہے؟ اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ اس قاعدے کا نام ہے ادغام. ادغام کا مطلب ہوتا ہے اندر گھس جانا، مدغم ہو جانا، کسی چیز کا اندر مکس ہو جانا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا؟ جو اس تنوین کے اندر نون چھپا ہوا ہے نا، خیرن، اگر ہم آواز نکالیں خیرن، اینڈ پہ ہماری آواز کیا نکل رہی ہے؟ رن، نون کی آواز آ رہی ہے. جو اس کا نون ہے نا، جو اس کے خیرن کا نون ہے وہ اس یا جو نیکسٹ یرملون کا یا ہے نا اس کے اندر مرج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مرج ہو کے نون ساکن کا غنہ باقی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں ادغام. اور ادغام کون سا؟ ادغام مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام. تو یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ خیرن یرہ. اگر ہم ملا کے پڑھیں، مطلب پورا لفظ پڑھیں تو کیا بنے گا؟ خیرن یرہ. ٹھیک ہے، لیکن ہم وقف کریں تو ہا جو ہے، جو جب وقف کرتے ہیں کسی حرف پہ تو اس کا آخری والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، یعنی یراہو، ہا پہ جو الٹی پیش ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پہ سکون آ جاتا ہے، خالی ساکن حرف ہو جاتا ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا یہ؟ خیرن یرہ، ہا کو واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ کیا بنے گا؟ تنوین اور جو ہے تنوین کے بعد یہاں پہ یرملون والا حرف ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوا اور غنہ کے ساتھ ادغام ہوا، اور غنہ کی مقدار کتنی ہوگی؟ 2 حرکات کے برابر، 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے. کیسے؟ خیرن، خیرن، یعنی ناک کے اندر جو رئی نون کی آواز ناک میں ٹھہرا رہے ہیں اس کی مقدار 2 کاؤنٹس، یعنی کہ 2 سیکنڈ تقریباً آپ نے ناک میں اس کی آواز ٹھہرانی ہے. خیرن یرہ. ٹھیک ہے، سیم یہی رول اگلے والے ورڈ میں ہے. اچھا، نمبر 4 پہ کون تھا؟ مہوش. مہوش ذرا اگلے والا شرعی جو ہے اس میں ذرا ایکسپلین بھی کریے اور مجھے پڑھ کے بھی بتائیے. مہوش زاہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعن یرہ. کیا کیا ہم نے یہاں پہ؟ میم ادغام ہے غال غنہ. ادغام کیوں ہوا؟ کیا ریزن، کیا رول ہے ادغام کا؟ ادغام تنوین، نون ساکن و تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی ورڈ ہے تو ہاں وہاں ہم ادغام کرتے ہیں. اور یا اور 2 طرح کا ادغام ہوتا ہے، بعض لیٹرز میں غنہ کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض لیٹرز میں غنہ کے بغیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غنہ کے بغیر کہاں ہوگا؟ لام اور را لام اور ہوگا را تو میں. بغیر غنہ کے ہوگا، باقی 4 میں غنہ کے ساتھ ہوگا. دوبارہ سے اس کو پڑھ کے بتائیے. شرعن یرہ. اور آخری والا جو ہا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا وقفاً؟ وقفاً اس کی جو الٹا پیش ہے وہ نہیں پڑی، الٹی پیش. ہاں، وہ ساکن ہو گیا ہا، تو ہم نے یرہ ہا کو واضح کر کے ہمز کے ساتھ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. اچھا جی، اگلا بھی سیم یہی رول ہے. نمبر 5 پہ کون ہے جی؟ فرحین. اگلے والے کو ذرا یہاں تک پڑھیے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میقات یوم. اب وقف کریں ذرا. اچھا، میقات یوم. گڈ. اب ہم نے کیا کیا؟ میقاتین اور یہاں پہ کیا رول ہے؟ ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے. یہاں پہ ادغام کا رول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تنوین یا نون غنہ کے بعد یرملون میں سے کوئی ورڈ ہوگا تو اس کو ہم 2 حرکات کے برابر جو ہے تو پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے. غنہ کریں گے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادغام مع الغنہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ادغام بھی مع الغنہ. کیا ادغام جو ہے غنہ کے بغیر بھی ہوتا ہے کچھ لیٹرز میں؟
جی اگر لام ہو اور لام ہو اور میم ہو شاید نہیں، لام اور را. را. ہاں ہم را. ٹھیک ہے، را اور لام اور بالکل را. بالکل. اور یہ جو اینڈ والی میم ہے جو زبر والی ہے، وقفاً اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو ہم نے اوپر زبر اس کی نہیں پڑی، بس وہیں پہ ہم نے روک لیا میم کو ساکن کر اور دیا. ہم کیا کہیں گے؟ میم کو. میم کو ساکن کر دیا. جی اگر فرض کریں میں آپ ساکن کو کر کہوں دیا. کہ میقاتن پہ وقف کریں، تو کیسے وقف کریں گے اس کو؟ اچھا می میقاتا. گڈ. یعنی دو زبر کی تنوین جو ہے وہ کس میں چینج ہو گئی؟ ایک میں ہو جائے گی. الف ایک میں مدہ میں. ایک میں نہیں، الف مدہ میں سے. الف مدہ میں. ٹھیک ہے، تو الف جب مدہ میں. دو زبر کی تنوین پہ وقف کریں گے تو بن جائے گا میقاتا، تا الف مدہ کے برابر. میقاتا. بارک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. نمبر 6 پہ کون ہے؟ میم میرا بھی رول نمبر 4 لکھا ہوا ہے. آج رول نمبر جی 4 کے 2 ہو گئے. جی آبدہ جی پڑھیے، اگلا ورڈ آپ کیجیے. یہاں سے فمن یعمل سے. جی جی. فمن یعمل کیا بتائیے، کیا اس میں ہوا؟ کیا مجھے رول بتائیے. ادغام ہوا میم. کیوں نون ادغام ساکن کیوں ہوا؟ کیا رول ہے؟ اس میں مطلب غنہ ہے اور اس کے بعد یرملون کا ورڈ ہے. غنہ نہیں ہم کہیں گے، ہم کہیں گے نون ساکن ہے. نون نون ساکن کے بعد نون کیا آیا؟ ساکن کے بعد یا آ گیا. یا تو پھر آیا کیا ہوا؟ تو اس کو ہم اس کے ساتھ ادغام کے ساتھ پڑھیں گے اس کو. اور 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے. اچھا، اینڈ میں جو لام ساکن ہے وقفاً جی اس کو کیا کچھ کوئی چینجنگ آئی اس میں؟ نو میم، یہ مطلب اس کو یہ وقفاً بھی ایسا ہی پڑھا جائے گا اور وصلاً بھی ایسا ہی پڑھا جائے گا. ہر 2 صورتوں میں ساکن پہلے سے ساکن تھا، تو اگر ملا کے آگے پڑھیں گے تب بھی فمن یعمل ہی رہے گا، اور اگر وقف کریں گے تب بھی فمن یعمل ایسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، بارک اللہ، جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کون ہے؟ جی نور فاطمہ، اگلا ورڈ آپ پڑھیے. یس میم. اگلا ورڈ پڑھیے. اگلا ورڈ جو ہے 3 جو ہے ورڈز ان پہ مشتمل ہے اگلی جو پورشن ہے. یومئذ یصدر الناس. کیا کیا آپ نے یومئذ یصدر الناس پہ؟ کیا قاعدہ ہے؟ اس میں ہم نے یہ زاد چھوٹی زاد و زیر یہ کو یہ کے ساتھ ملایا کیونکہ اس کے اوپر شاد تھی. یعنی کیوں ملایا ہم نے؟ یا ہم کن کن حرف کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام؟ یہ ادغام ہوا ہے نا، یعنی کہ یہ جو تنوین ہے 2 زیر کی، یہ جب اس کے بعد کیا آیا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ قاعدہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں اور غنہ کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے ہم؟ اب آپ نے غنہ نہیں کیا، آپ نے یہاں پہ بھی غنہ نہیں کیا، اور یہ نون مشدد پہ بھی غنہ، 2 غنے اس میں تھے. دوبارہ سے اس کو پڑھیے ذرا. یومئذ یصدر الناس. دیکھیں یومئذ، دو حرکات کے برابر آپ نے یہاں پہ آواز کو چلانا ہے. یومئذ یصدر الناس، یصدر، نون مشدد پہ بھی 2 حرکات کے برابر غنہ. یصدر الناس، یومئذ یصدر الناس. پڑھیے. یومئذ یصدر الناس. یصدرن، درن، نون پہ غنہ کریں. یصدر الناس. ٹھیک ہے، جب بھی نون کے اوپر شد آ جائے، میم پہ شد آ جائے، تب اس پہ غنہ کرنا ہے لازمی. اور جب بھی تنوین کے بعد یرملون میں سے یا، میم، نون اور واو، ان 4 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تب بھی غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ یا ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہو رہا ہے یومئذ، اور یہاں پہ نون مشدد ہے یصدر الناس. یہ غنے آپ نے مس نہیں کرنے. لیکن ویسے سادہ تو آپ ایسے پہلے بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو کلاس جوائن کرنے کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا، کہ ہمیں رولز پتہ ہوں کہ ہم نے کہاں کہاں غنے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ. جی زورش، آگے آپ پڑھیے. من ربک. یہاں پہ کیا کیا آپ نے؟
क्या कायदा बना? यहाँ पे हमने इदगाम तो किया है, लेकिन नून साकिन के बाद लाम और रा जब आ जाए तो फिर गुन्ना के बगैर करते हैं। दोबारा पढ़िए जरा। मिर रब्बिका, देखिए आप आवाज को चला ऐसे रही हैं जैसे गुन्ना वाली मीन जैसे हम करते हैं, मिर लंबा नहीं करना ना, मिर रब्बी का रा पे लंबा ना करें उसको, मिर रब्बिका, रा को मोटा करना है, रा पे जबर है, मिर रब्बिका। अगर हम यहाँ पे वक्फ करते हैं काफ पे तो फिर कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ के बताइए। मिर रब्बिक नहीं, मिर रब्बिक। और काफ जब साकिन होता है तो काफ में एक सिफ्त बहुत वाजिया की जाती है। कौन सी सिफ्त होती है वो? कलकला की नहीं, कलकला की नहीं, वो तो हम्स की, मिर हम्स की। रब्बिक, ठीक है, मिर रब्बिक, ये जो साउंड है ना अक, ये वाली साउंड, मिर रब्बिक, ठीक है, ठीक है, बारक जी। सुमेरा जी अगला आप कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं वाली सुमेरा हूँ या कोई और सुमेरा है? मेरा 9 नंबर है सुमेरा। हाँ जी आप, जी जी आप। आऊज़ बिल्लाहि मिनश, मैम मुझे लगता है कोई और है मेरे से पहले, मगर मैं नहीं पढ़ आपसे लेती पहले हूँ। चलिए आप पढ़ लें, फिर मैं शाज़िया पढ़ लेती लेती हूँ। हूँ, मैं भी पढ़ लेती हूँ जी, जैसे आप कहें मैम। जी जी पढ़िए। रसूलुम मिनल्लाहि, मिनल्लाहि, रसूलुम मिनल्लाहि। अच्छा बताइए अब यहाँ पे क्या हुआ क्या? जी मैम, लाम के ऊपर जो तनवीन थी जब वो मीम के साथ शद मिली तो फिर हमने यहाँ पे गुन्ना करना है, और यरमलून वाला यानी कि अदगाम माल गुन्ना करना है। और फिर और आगे मैम इसके अंदर और आगे को आगे क्या है? आगे मैम हमने नून को, आगे हमने अल्लाह का लफ्ज पढ़ा है, उसमें पहले जबर आती है तो लाम जलाला पढ़ा जाएगा, यानी कि इसको मोटा पढ़ा जाएगा, नल्लाही। दोबारा से पढ़िए। रसूलुम मिनल्लाही, अगर हम इसको वक्फ करेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे? रसूलुम मिनल्लाह, नहीं मिनल्लाह, लाम पे जबर तो नहीं कर देनी ना, जी ये तो खड़ी जबर तो ऐसे ही मिनल्लाह, रहेगी, जी मिनल्लाह, मिनल्लाह, लाम को और मोटा मि- करें, जी अच्छा, रसूलुम मिनल्लाह, लाम मोटा नहीं हो रहा, मिनल्लाह, अल्लाह, मिनल्लाह अल्लाह, ठीक है, इसको खूब मोटा करना है, जी अच्छा, रसूलुम मिनल्लाह, रसूलुम मिनल्लाह। गुड माशाल्लाह। थैंक यू जी मैम। शाजिया थी 8 नंबर पे। जी शाजिया अगला वर्ड पढ़िए। नेक्स्ट वाला जी सुहुफुम मुतहहरातन, मुतहरा, रा जबर अलिफ रा तो नहीं है, मुतहरा। मुतहहरा, अच्छा पहले तनवीन के साथ पढ़िए, दोबारा पढ़िए इसको। सुहुफम देखिए सुहू, देखिए जब हम कहेंगे ना सुहूफन, हा पेश वाओ हू बन जाएगा, सुहूफम मुतहरतन। मुतहहरतन, मुतहहरतन, और वक्फन पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे? सुहुफम मुतहहरा, सुहूफन, स्वाद अलग आवाज आए, हा की अलग आवाज आए, सुहूफम मुतहहरा। सुहुफम मुतहहरा। अब बताइए क्या हुआ इसके दरमियान, क्या कायदा है इसमें? मैम ये दो जो तनवीन है इसके बाद जो है वो मीम आ गया, तो इसको इसमें हम ये करेंगे, इदगाम करेंगे, इदगाम मा गुन्ना। गुन्ना, ठीक है। और एंड पे क्या हुआ? ता जो है, ता जिस पे दो सबर की तनवीन है, जब वक्फ किया तो क्या हुआ? जो है वो इसको हम खाली जो इसकी वो लगा देंगे, एक इसकी जो है वो निकल जाएगी जबर, ना ना और एक रह जाएगी। ना 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 ना, और सोचें कि ता जो है उसमें क्या चेंजिंग आती है, गोल ता में क्या चेंजिंग आती है? वैसे तासीरी ता में नहीं चेंजिंग आती, गोल ता में क्या चेंजिंग आती है? हाँ में बदल जाएगा। हाँ, हा में बदल जाएगी, हा में बदलेगी एक, और दूसरा साकिन हो जाएगी, ठीक है। तनवीन जो है खत्म हो जाएगी, गोल ता जो है वो गोल हा में बदल जाएगी, मुतहहरा, ठीक है। मुतहहरा। बारकल्लाह जी। नेक्स्ट सुमेरा महमूद का हो गया था, और कौन रह गया है? जी सुमेरा मुनीर।
اگلا پڑھیے. السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ. وبرکاتہ. جی. صفن اور وقف کریں گے تو صفا کیا ہوا صفا میں؟ جب ہم نے وقف کیا تو کیا چینجنگ آئی؟ ہم نے جو یہ دو تنوینیں تھی نا تو آگے حمزہ آ گیا تو اس لیے اس کو ہم نے حمزہ نہیں ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، الف ہے نا، اس سوری کی وجہ سے نہیں ہوا. جی جب بھی دو زبر کی تنوین پہ ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ایک الف مدہ کے برابر چینج ہو جاتا ہے. ہاں جی الف مدہ کے برابر. ٹھیک. اگر اسی ورڈ کو صفا وقف کرنے کی بجائے ہم آگے ہم، ملا کے یہاں تک پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ صفلا یتکلمون صفل صاد موٹا، صفلا یتکلمون. دوبارہ پڑھیے. صفلا یتکلمون صاد کو موٹا کریں، صفلا. صفلا یتکلمون. یہاں پہ کیا ہوا بتائیے؟ صفلا کیا ادھر قاعدہ ہے؟ یہاں پر تشدید ہے لام کے اوپر، تو نہیں، جب تشدید تو آتی اس لیے ہے کہ وہ رول ہم جب لگاتے ہیں تو تشدید آتی ہے. فرض کریں ہمیں یہاں شد کوئی نہیں لگا ہو، کہیں بھی کچھ نہ لگا ہو، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا رول کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ یرملون یرملون کی وجہ سے اس میں لام آ گیا تو اس لیے بالکل. دیکھیں نا پیچھے ہم ورڈ پہ تو تنوین ہے، دو زبر کی تنوین تنوین ہے، اور اگلا اور لیٹر کیا آ گیا ہے؟ یرملون کا لام. لام آ ہاں گیا جی. ہے. تو یہاں پہ کون سا تو رول لگ رہا ہے؟ کیا قاعدہ ہے؟ یہ ادغام جو ہے ادغام. ادغام یہاں پہ کیا غنہ ہوگا یا نہیں؟ لام پہ ہاں جی غنہ ہوگا. لام پہ غنہ ہوتا ہے. لام اور را اگر آ جائے تو ان پہ غنہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. صفل ایسے تو نہیں ہم پڑھ رہے نا، صفل بغیر غنہ کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ناک میں نہیں آواز جا رہی. صفل تو وہ لام کو بس ہم نے دو جس طرح شد والے حروف ہوتے ہیں اسی طرح ہی پڑھنا ہے. ایکسٹرا اس کو ناک میں کوئی لے کے نہیں جانا، لمبا نہیں کرنا. صفل یتکلمون. اچھا یتکلمون نون زبر نہ تھا تو ہم نے جب وقف کیا تو کیا چینجنگ آئی؟ اس میں کیا کیا ہم نے؟ تو اس میں ساکن کر دیں گے یتکلمون. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. بارک اللہ ماشاء اللہ. اور کون رہ گیا ہے؟ اور کون ہے؟ جی نسیم سید آگے پڑھیے. اگلا جو ورڈ ہے نا تین ورڈز ہیں یہ. جی. قلوب یومئذ واجفہ. قلوب یومئذ واجفۃ. اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں واجفۃ، اور اگر وقف کرتے ہیں تو واجفہ. اچھا بتائیے اب یہاں پہ کیا کیا قاعدے لگے؟ قلوب تنوین کے بعد میں یرملون کا یا آیا ہے تو ادغام مال گنہ. یومئذ اگین تنوین کے بعد میں واو ادغام کا واو آیا ہے تو یہاں بھی مال گنہ. اور واجفہ تائے مربوطہ کو ہاں میں تبدیل کر دیا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ماشاء اللہ بارک اللہ. جی نیکسٹ کون ہے؟ شائستہ. جی مجھے بھی سنانا ہے. جی پڑھیے. اگلا ورڈ پڑھیے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصارها سراج. اب با جو ہے با پہ کون سا لیٹر ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کیا اس کا کون سی صفت واضح کرنی؟ کلکلا. کلکلا. ابصارها. ابصارها سا کو سراج. دیکھیں سا نہیں، سین نہیں ہے، صاد ہے. ابصارها. اچھا یہاں پہ وقف کریں گے تب بھی ابصارها، وقف کریں گے تب بھی. اگلا بھی ورڈ پڑھیے ذرا. سراجا وہاجا. دوبارہ سے. سراجا وہاجا. ہا پہ شد ہے نا، ایک دفعہ ہا پھر ہا وہاجن. سراجا وہاجا. اگر وقف کریں گے تو
सिराजों व हाजा। क्या कायदा लगा, कायदा बताइए दरमियान में। इसमें से जन के ऊपर दो तनवीन है, तो इसमें गैरमलून का वाव, तो इस माल गुन्ना होएगा, और इदगाम माल फिर गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना, और जा पे एक जबर हटा देंगे, जब उसे साकिन करेंगे तो उसे अलिफ मद्दा के बराबर पढ़ेंगे। यानी दो जबर की तनवीन पे जब हम वक्फ करते हैं तो उसको एक मद्दा के बराबर एक लंबा मद्दा। करते हैं। जी। ठीक है, बारकल्लाह जी। सबा आगे पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। व अनज़लना अक्लल्लम्मा। अक्लल्लम्मा, मीम मुशद्दद है ना, गुना कीजिए। अक्लल्लम्मा। अच्छा, यहाँ अब ये तो इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ अक्लल्लम्मा को कीजिए। इसमें क्या कायदा है? यरमलून, यरमलून का लाम है तनवीन और के बाद मीम है। यरमलून का लाम है। तो यहाँ पे क्या किया हमने? गुन्ना। नहीं, गुन्ना नहीं, लाम पे गुन्ना नहीं होता। हम क्या कहेंगे? इदगाम तो हुआ, इदगाम तो इदगाम। कर लिया, लेकिन बगैर गुन्ना के। इदगाम बिला गुन्ना। अक्लल, अक्लल, ऐसे लंबा नहीं करना इसको। अक्लल्लम्मा, मीम मुशद्दद पे गुन्ना करना है, लाम पे गुन्ना नहीं करना। ठीक है, दोबारा इसको देखिए, पढ़िए। अक्लल्लम्मा। और मीम मुशद्दद पे क्या किया हमने? गुन्ना किया है। और लम्मन था, तो ये लम्मा कैसे बन गया? लाम पे गुन्ना नहीं होगा। नहीं, ये लम्मन एंड पे जो था, तनवीन था, मीम दो जबर अलिफ मन, तो ये जब हमने वक्फ किया तो क्या हुआ? चेंजिंग क्या हुई? वक्त हरूफ मद्दा। दो जबर की तनवीन जो है वो एक अलिफ मद्दा में चेंज हो गई। मद्दा से चेंज हो गई। ठीक है, बारकल्लाह। कोई और रह गया है? आखिरी ये इस पेज का आखिरी पार्ट है, कौन करेगा? जी निम्रा। निम्रा माइक आखिरी वाला। मैम ऊपर इसके ऊपर वो 32 लिखा हुआ है। एक मिनट मैं इसको देखती हूँ जी। हाँ, अब देखिए, अब आ रहा है। ओके। व तुहिब्बूनल माला हुब्बा। वतुहिब्बूनल माला हुब्बन, हुब्बन। ठीक है, जब वक्फ करेंगे तो हुब्बा, हुब्बा। दोबारा पढ़िए इसको। वतुहिब्बूनल माला हुब्बा। वतुहिब्बूनल माला हुब्बा। अच्छा, हुब्बा, हुब्बन था, जब हमने वक्फ किया तो ये हुब्बा कैसे बन गया? क्या चेंजिंग आई? जी मैम। जब हुब्बन था ना पहले, जब हमने वक्फ किया तो ये हुब्बा बन गया। क्या इसमें क्या चेंजिंग आई है? क्या, क्यों हमने हुब्बा कह रहे हैं इसको? क्योंकि मैम इसमें तनवीन है, दो ज़बर है, तो इसलिए हम इसको दो लंबा करेंगे। यानी कि जब वक्फ करेंगे दो ज़बर की तनवीन पर तो उसको एक अलिफ मद्दा के बराबर करेंगे। अच्छा, जो रूल था इसमें ये था कि अक्लल्लम्मा, इसको अगर हम मिला के वतुहिब्बूनल माला तक पढ़ें, इसको पढ़िए जरा, अक्लल्लम्मा से स्टार्ट कीजिए। जी मैम। अक्लल्लम्मा लम्मा नहीं, अगर हम मिला रहे हैं, इन दोनों को मिला के पढ़ना चाह रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे? नहीं, देखें देखें देखें, अक्लल्लम्मौ, लम्मौ, मुझे आवाज नहीं निम्रा की आ रही। मैम मैं पढ़ूं मैम। कौन पढ़ेगा? हाँ, पढ़िए। अक्लल्लम्मा व तुहिब्बुल माला हुब्बा। वतुहिब्बूनल माला। हाँ जी, वो मैं देख रही थी स्क्रीन। व तुहिब्बुनल माला हुब्बा। दोबारा से निम्रा, दोबारा से पढ़िए। नहीं, लिमा नहीं, लाम देखें, लाम पे जबर है ना। लम्मौ, लम्मौ।
المال أقل لمو نہیں تحبون نہیں نمرہ دیکھیے لیمو نہیں ہے، لام کے اوپر زبر ہے، لام زبر میم لم 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 مو لمو أكل لمو لمو تحبون المال. اب دیکھیے اکل لمو، پھر واؤ کے اوپر زبر بھی ہے، وا آپ کا مسور ہے، اکل لمو وتحبون المال حبا. أكل لمو وتحبون المال حبا. حبا. ہاں اب یہاں پہ کیا ہوا، لمو میں کیا رول، لمو یہاں کیا رول ہے، ایکسپلین کریں. لام اور را پہ جو ہے وہ دو نام یارون کے والا نہیں رول لگتا ہے، یارون اس میں یا نون واو میم آتا ہے. نہیں اگلے والا بتائیے، میم اور واؤ کے درمیان. میم اور واو کے درمیان تو اس میں میم واو ہے نا، تو اس میں یا رون والا لگے گا کیونکہ اس میں دو ہم نے لمبا کرنا ہے، یا رون دو والا حرکات کے برابر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے لمبا کرنا ہے. جی ہاں غنہ کرنا ہے، اور اس کو کیا کہیں گے، ادغام مع الغنہ. اتقام بالغنہ، دو ٹھیک حرکات ہے. لمبا کرنا ہے یا رون. جی میم. اس کی آپ لوگوں نے اس پیج کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ اب یہ جی بس آخری پیج رہ گیا ہے. اب آپ لوگوں نے اچھے سے اس پورے پیج میں جو ہے وہ موسٹلی ایک تو پہلی لائن میں متصل اور منفصل کی پریکٹس کروائی گئی ہے، پھر پورے پیج میں جو ہے ادغام کی پریکٹس ہے. تو اس کو آپ نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی، خود بھی آپ نے قرآن بھی کھولیں، اس میں ڈھونڈیں کہاں کہاں آپ کو متصل اور منفصل نظر آتی ہیں، اور اس پہ غور و فکر کیجئے. پھر آپ وہاں پہ دیکھیے کہ کہاں کہاں پہ ادغام ہوا ہے، کس طرح کا ہے، غنہ کہاں پہ ہو رہا ہے اور کہاں پہ نہیں غنہ ہو رہا. تو اس کی آپ نے اس پیج کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ اپنے روم جوائن کیجیے اپنے ٹیچرز کے نام کے، اور ان کے ساتھ اس کو پڑھیے. جی میم میم وہ نہیں ہو رہے.